बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं और इनकी अपनी सिग्निफिकेंस है और अभी भी ये डिस्कस हो रही हैं। और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ डील की बातें। बल्कि नून लीग खुद अपने आप को ऑप्शन के तौर पर पेश कर रही है कुछ ताकतों के आगे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के आगे। लेट्स बी मोर प्रिसाइज अबाउट इट। और ये दावा किया गया है पाकिस्तान के वज़रा की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा की तरफ से। अगर पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बात कहे तो ऑब्वियसली पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही है। राज साहब, किस लेवल पर ये डील की बात हो रही, अगर हो रही है? क्या मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि डील कर सके, वज़रा अपने तौर पर डील कर सकें? पहले तो हमें इस तरफ रोशनी डालें, क्योंकि ये जो एक एनेक्स्चर हमें नज़र आ रहा है, जो कंसोर्शियम बनाने की कोशिश की गई, इसके सर बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, एक-एक करके उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन सबसे पहले बताएं कि सर ये जो 4 नाम पहले तो जो आपने प्रोग्राम में हमने बताए थे, आज वज़रा भी खैर वही नामों का, उन्हीं नामों का ज़िक्र कर रहे हैं। पहले तो दो टोक कोई क्रेडिट जाता है कि इसने बहुत पहले ये बता दिए थे नाम। राज साहब, कहाँ पे खड़े हैं नून लीग वाले, और ये जो 4 मिनिस्टर्स, 4 जो नून लीग के लोग हैं, इनका क्या ताल्लुक है? क्या ऐसी कोई बात हुई या नहीं हुई? जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, एक हकीकत तो ये है कि मुस्लिम लीग नून डील लेने की कोशिश कर रही है, इसमें तो दो राय नहीं है। शहबाज शरीफ ने पैगामात पहुंचाए हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ये भी एक हकीकत है। और शहबाज शरीफ जब भी इस्लामाबाद आते हैं तो बज़ाहिर तो वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने आते हैं, लेकिन साथ ही उनकी रावलपिंडी के हवाले से भी सरगर्मियाँ होती हैं। और किसी भी हुकूमत के अपने इंटेलिजेंस ज़राए होते हैं, उन इंटेलिजेंस ज़राए से इन सरगर्मियों के मुतल्लिक जो इतलात हैं और जो ख़बरें हैं वो हुकूमत के पास पहुंचती रहती हैं। अब हुकूमत के पास रिएक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक भी ये इतलात पहुंचती हैं, या तो वज़रा के ज़रिए पहुंच जाती हैं, या वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हैं, बहुत सी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं, तो शेख रशीद के ज़रिए भी प्राइम मिनिस्टर तक ये इतलात पहुंच जाती हैं। अगर सहाफ़ियों तक ये इतलात पहुंच सकती हैं तो ख़ुद आप तसव्वुर कर लें और हमारे व्यूअर्स तसव्वुर कर लें कि हुकूमत जिसके पास इतनी बड़ी बड़ी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास ये मालूमात पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट भी उनको डील दे रही है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कुछ डील दी जा रही है, ये कहना कबल वक्त है। लेकिन ये तो हकीकत है कि शहबाज शरीफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग के लिए एक वो डील ले लें। तो हुकूमत के पास दो ऑप्शन होते हैं इस मामले पर रिएक्ट करने के लिए। एक ऑप्शन तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद रिएक्ट करते हैं, और अमूमन ये होता है कि वो बज़ाहिर तो किसी तकरीब से खिताब कर रहे होते हैं, आवाम से खिताब कर रहे होते हैं, लेकिन उस खिताब के दौरान वो बिटवीन द लाइंस एस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर कई मरतबा इससे पहले वो ये कह चुके हैं, आवाम से खिताब करते हुए या किसी तकरीब से खिताब करते हुए, कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को NRO देकर कौम से गद्दारी की थी, बहुत बड़ी गलती की थी, और उस गलती का खमियाजा कौम भुगत रही है। उसकी वजह से इन दोनों जमातों ने पूरे मुल्क का निज़ाम करप्ट कर दिया, अदालती निज़ाम करप्ट कर दिया, और बहुत बड़े बड़े माफियाज ने जन्म लिया, और एक ऐसा कानून पाकिस्तान के अंदर राइज हुआ जो ताकतवरों पर हाथ नहीं डाल सकता, ताकतवरों की करप्शन पर हाथ नहीं डाल सकता। और वो कानून आम लोगों के लिए सख्त है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, और जिनके बहुत बड़े बड़े सियासी और कारोबारी मफादात हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। तो असल में जब वो ये कहते हैं कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने NRO देकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी गलती की, तो एक तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे होते हैं कि जो गलती परवेज़ मुशर्रफ ने की वो गलती आप ना करें, क्योंकि उससे कौम को बड़ा नुकसान हो जाता है और उसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ता है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि एक इनडायरेक्ट आप मैसेजिंग करें,
اور اپنے کسی میسنجر کے ذریعے پیغام بھجوائیں، اور جو پیغام میسنجر کے ذریعے بھجوانا ہوتا ہے وہ بھی یہ اپنے 2-3 قریبی وزراء کے ذریعے بھجواتے ہیں۔ عموماً اس کے لیے شیخ رشید کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ شیخ رشید ظاہر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے بھی اس وقت بہت قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پلس پر شیخ رشید کا ہاتھ ہوتا ہے، اور شیخ رشید کے متعلق تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر اعلانیہ ترجمان ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ شیخ رشید پھر کبھی کبھار وزیر اعظم عمران خان کا جو پیغام ہے وہ بیانات کی صورت میں پہنچاتے ہیں کہ شہباز شریف جس قسم کے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ اس طرح کا سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ کم سے کم 3-4 مرتبہ شہباز شریف نے یہاں طاقتور حلقوں سے رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ ہم ڈٹ کر 5 سال پورے کریں گے۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے اس طرح کا لفظ بھی استعمال کیا کہ ہم تن کے 5 سال پورے کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان بھی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ جس قسم کے رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف کی جانب سے، شریف فیملی کی جانب سے، وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اگر اس معاملے پر کوئی ڈیل دینے کی کوشش کی گئی اور ان رابطوں پر کوئی گرین سگنل آیا تو پھر ہم اس کی مزاحمت کریں گے، اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حکومت کو 5 سال ہم پورے کرائیں گے۔ یہ بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی آئے ہیں، ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اب اس پوری سچویشن میں اسی کانٹیکسٹ کو اگر ہمارے ویورز ذہن میں رکھیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ فواد چودھری اور شہباز گل کو اس ڈیل کے متعلق بیانات کیوں دینے پڑے۔ آخر فواد چودھری کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اچانک وہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیں کہ مسلم لیگ نون کے 4 لیڈرز جو ہے وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ملے۔ فواد چودھری نے الفاظ استعمال کیے کہ 4 مسلم لیگ نون کے لیڈرز جا کے ان سے ملے۔ ان سے ملنے سے مراد یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے، جناب باجوہ سے یا اعلیٰ ترین عسکری حکام سے ملے، اور ان کے سامنے خود کو میاں نواز شریف کے متبادل کے طور پر پیش کیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون اس وقت ڈیل کی تلاش میں ہے اور اس کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل لے لیں، اور شہباز گل نے بھی یہ بات کی کہ 4 شریفوں کے لیے اس وقت ڈیل مانگی جا رہی ہے، اور کم و بیش شیخ رشید نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس ٹھوس اطلاعات یہ ہے کہ شریف فیملی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ تجاویز بھجوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ پیغامات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ جوابی پیغامات لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت عمران خان کی ہو یا اس سے پہلے میاں نواز شریف کی ہوتی یا کسی کی بھی، تو اس حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بات ایک تشویشناک ہی ہو سکتی تھی کہ اگر کوئی اپوزیشن پارٹی جس کی قیادت پر کرپشن کے مقدمات ہوں، جس کے لیڈر کو عدالت نے اور اعلیٰ ترین عدالتوں نے اشتہاری اور مفرور قرار دیا ہو، جس کے لیڈر نے شاہی معاملات بنائے ہوں منی لانڈرنگ سے، کرپشن سے، اور وہ الزامات عدالتوں میں ثابت ہو چکے ہوں، اگر اس کے متعلق یہ اطلاعات آئیں کہ وہ ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر افواہوں کا زور بھی ہو کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو پھر حکومت کو ریئیکٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ابھی اس کو کوئی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی شہباز شریف کو یا نواز شریف کو گرین سگنل دے دیا ہے، لیکن یہ حتمی طور پر ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز جس طریقے سے خاموش ہیں، جس طریقے سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتی تھیں، اب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کر رہی۔ مریم نواز کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ وہ اسی وقت خاموش ہوتا ہے، وہ اسی وقت اپنی تنقید بند کرتی ہیں جب کوئی نہ کوئی ڈیل کی کوشش کر رہی ہوتی ہے شریف فیملی۔ اسی طرح میاں نواز شریف کے جو جرنیلوں کے خلاف بیانات آتے تھے وہ بیانات آنے بند ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں وہ ڈیل کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے ہیں۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کے سیاسی جلوسوں سے خطابات نہیں کر رہی، کوئی زیادہ سیاسی معاملات پر بات نہیں کر رہی، ان کا ٹارگٹ صرف عمران خان ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ بات تو 100% ایویڈنٹ ہے کہ شریف فیملی 2023 کے الیکشن سے پہلے طاقتور حلقوں سے کوئی نہ کوئی معاملہ طے کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب جو 25 جنوری کو اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس حوالے سے بھی کچھ افواہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں اور کچھ اطلاعات اس طرح کی پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ 25 جنوری کا جو اجلاس ہے اس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گی پی ڈی ایم کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اب لائی جائے،
پیپلز پارٹی بھی اس پہ آن بورڈ ہو جائے، اور پھر جو نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کی جائے اس میں تحریک انصاف کے جو ناراض ارکان ہیں کچھ جنوبی پنجاب سے ان کو آن بورڈ لیا جائے، کچھ جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، اور کچھ تحریک انصاف کے اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے ارکان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کی موو کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، اور اسی تحریک عدم اعتماد کو مائنس عمران خان فارمولے سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں فارغ ہو جائیں اور پھر ایک نیا سیٹ اپ بنے، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہی کوئی نیا وزیر اعظم بن جائے، اور اگلے 6 مہینے میں وہ نیا سیٹ اپ جو ہے وہ نئے انتخابات کروا دے۔ تو اس قسم کی پلاننگ تو کی جا رہی ہے یعنی پی ڈی ایم کی جانب سے، لیکن ہاشمی صاحب تحریک عدم اعتماد کے نمبر پورے کرنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، تقریباً ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ کا ابھی ریسنٹ اجلاس ہوا ہے وہ کوئی بہت دور تو نہیں ہوا، 1 ہفتہ پہلے ہوا ہے، اور حکومت نے 18 ووٹوں سے اپوزیشن کو شکست دے دی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکومت کی عددی اکثریت جو ہے وہ اب بھی قائم ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عبوری حکومت کی بات کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نجم سیٹھی صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 1 ماہ کے اندر عبوری حکومت بھی سامنے آ سکتی ہے اور عبوری حکومت کا قیام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ عبوری حکومت تو اس صورت میں بنے گی جب یہ حکومت جائے گی۔ تو ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ اس حکومت کو رخصت کیسے کیا جائے گا، وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اپوزیشن کے پاس کہ وہ اس حکومت کو رخصت کرے۔ پچھلے 4 سال میں ہر قسم کا حربہ اپنایا گیا، جلسے جلوس کر لیے گئے، لانگ مارچ کی دھمکی دی گئی، پارلیمنٹ سے استعفوں کی دھمکی دی گئی، لیکن ان کا کوئی پلان کامیاب نہیں ہوا، تمام پلان فیل ہو گئے ابھی تک۔ اور اس سے پہلے بھی یہ دعوے کیے گئے تھے کہ 2021 کا سورج یہ حکومت نہیں دیکھے گی، لیکن پھر 2021 کے بعد 2022 کا سورج بھی آ گیا، اور 1 سوا سال رہ گیا اب اس حکومت کا ٹینیور مکمل ہونے میں۔ تو اب دوبارہ سے یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف بڑے ڈیسپریٹ ہیں کہ اس حکومت کو 5 سال پورے نہ کرنے دیے جائیں، اور اس سے پہلے جو ہماری ناکامیاں تھیں ان ناکامیوں کا ازالہ کیا جائے، اور کسی بھی غیر آئینی طریقے سے بھی اس حکومت کو گرانا پڑے، یعنی جس طرح سے چھانگا مانگا کی انہوں نے پہلے منڈی لگائی تھی اور جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کی تھی اور خرید و فروخت کی تھی، چاہے جس قسم کا بھی غیر آئینی حربہ میں استعمال کرنا پڑے ہم وہ غیر آئینی حربہ استعمال کریں اور اس حکومت کو گرائیں۔ تو اس حوالے سے ان کی ایفرٹس تو تیز ہوئی ہیں، یہ کوئی موو کر سکتے ہیں، لیکن نہ تو لانگ مارچ کے نتیجے میں یہ حکومت گرتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ لانگ مارچ کے نتیجے میں بھی حکومت صرف اس صورت میں گر سکتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اس لانگ مارچ میں سیاسی مداخلت کا فیصلہ کر لیں، وہ لانگ مارچ ریڈ زون میں آ جائے، فوج سیاسی مداخلت کرے یا عدالت سیاسی مداخلت کرے۔ تو اس قسم کا موڈ تو اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا نظر نہیں آتا، تحریک عدم اعتماد میں نمبر پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو پھر حکومت جائے گی تو اگلا سیٹ اپ آئے گا، تو جب حکومت نہیں جائے گی تو پھر اگلا سیٹ اپ کیسے آئے گا، اور پھر 6 مہینے کے اندر انتخابات کیسے ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو کوشش تھی اپوزیشن کی کہ ایک ماحول پیدا کیا جائے غلط فہمیوں کا، بدگمانیوں کا، وہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو افواہوں کی ایک فیکٹری چلائی گئی تھی اس کے نتیجے میں ہی حکومت نے یہ ریئیکٹ کیا ہے، اور حکومت کے وزراء کو اس قسم کے بیانات دینے پڑے ہیں، اور ان بیانات کو دینے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا جائے کہ جس قسم کی ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے شریف فیملی کی جانب سے وہ ہمارے علم میں ہے، تو آپ بھی اس ڈیل سے اجتناب کریں، اور آپ بھی شریف فیملی کے ان سگنلز پر کوئی پازیٹیو جوابی سگنل دینے سے گریز کریں۔ دوسرا، ہاشمی صاحب اگر اس قسم کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی سخت مزاحمت ہوگی اس ڈیل کی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے، اور وہ تو خود کہتے ہیں کہ جب تک آپ خود ہار نہ مان جائیں آپ میدان میں ہارتے نہیں ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت کو جاننے والے جانتے ہیں کہ نہ تو وہ دباؤ میں آتے ہیں، نہ وہ بلیک میل ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہار مانتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی کوئی ڈیل دینے کی کوشش کی گئی تو پھر عمران خان کی جانب سے مزاحمت ہوگی، اور بڑی سخت قسم کی مزاحمت ہوگی۔ لیکن اوورآل میرا یہ خیال ہے کہ شریف فیملی کو اس قسم کی ڈیل نہیں ملے گی، اور اس کی وجوہات نظر نہیں آتی کہ شریف فیملی کو کیوں ڈیل ملے گی،
شریف فیملی نے آخر اس ملک کے لیے، ریاست کے لیے، فوج کے لیے حالیہ دنوں میں ایسا کیا کر دیا ہے کہ شریف فیملی کو ڈیل دی جائے؟ وہی شریف فیملی جو اس ریاست کے خلاف تھی، جو اس فوج کے خلاف تھی، جس نے اس فوج کے خلاف نعرے لگوائے سٹیج پہ کھڑے ہو کر، جس کی قیادت نے، جس نے آزاد کشمیر میں فوج مخالف نعرے لگوائے، جس نے ریاست مخالف عناصر سے ملاقاتیں کر کے ریاست کو بلیک میل کیا، میاں نواز شریف نے کہا میں کارگل جنگ کے راز کھول دوں گا۔ تو حالیہ چند ہفتوں میں ایسے کیا معاملات ہوئے ہیں کہ جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ شریف خاندان نے یہ 2 کام لیکن کیے ہیں، یہ 3 کام کیے ہیں جس سے فوج بڑی خوش ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ 3-4 کام کیے ہیں کہ فوج کہتی ہے نہیں اب عمران خان صاحب کو نہیں رکھنا اور ان کو ہم نہیں رہنے دیں گے، اور فوج کا جو فیصلہ تھا کہ ہم ایک منتخب حکومت کے پیچھے کھڑے رہیں گے، فوج اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ تو نہیں گراؤنڈ ہوا۔ ریالٹیز تو یہ کہتی ہیں کہ یہ دعوے درست نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان افواہوں کا بازار ضرور گرم ہے۔ لیکن رائے صاحب گرم تو ہے۔ مریم نواز خاموش نہیں ہوئی، پھر بولی ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ خاموش رہی لیکن آج بیان ان کا آ گیا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس حکومت کو چند دنوں کا مہمان قرار دیا انہوں نے، کہ بہت جلدی یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی، اور پھر انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ کو ہاتھ سر پر ہونے کی بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا، اب وہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ کسی کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے سر پر نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افواہوں کا بازار اور اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان کی خاموشی سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ جرنیلوں کے نام لے کے ان پر تنقید نہیں کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کر رہی ہیں، جنرل باجوہ پر کہا تو ہے تنقید نہیں کر رہے رائے صاحب، کہا تو جی ہے کہ ہاتھ سر پر، جی اس سے جی مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کر رہی، وہ وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے، اس وجہ سے عمران خان کی حکومت نہیں گر رہی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فضل الرحمان کے جو بیانات آتے تھے کہ ہم جی ایچ کیو پر جا کر دھرنا دیں گے، ہمارے پتھروں کا رخ جی ایچ کیو کی جانب ہوگا، اور ہماری اب لڑائی جی ایچ کیو سے ہے، اب آپ کو اس قسم کے سٹیٹمنٹ سننے کو نہیں ملتے۔ جو نہیں میاں ملتے۔ نواز شریف کہتے تھے کہ آرٹیکل 6 کے تحت جنرل باجوہ کے خلاف ہم مقدمہ دائر کریں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے، اب میاں نواز شریف کی جانب سے جرنیلوں کے متعلق بیانات سامنے نہیں آتے۔ اسی طرح مریم نواز جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، چاہے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو، چاہے الیکشن کا معاملہ ہو، آزاد کشمیر کے الیکشن کا معاملہ ہو، گلگت بلتستان کے الیکشن کا معاملہ ہو، کوئی موقع وہ ایسا نہیں ہاتھ سے جانے دیتی تھی جہاں ان کو موقع ملے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور پاکستان کی فوج پر براہ راست تنقید نہ کریں۔ لیکن اب مریم نواز پاک فوج پر تنقید کرنے کے بجائے ان کی تنقید کا جو محور ہے، ان کی تنقید کا رخ، وہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اور یہ ایک ایسی فیملی ہے ہاشمی صاحب، شریف فیملی، کہ ان کو بالکل کبھی بھی اپنے بیانیے کا کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ہوتا، ان کو اس بات کا کوئی پاس نہیں ہوتا کہ ہم نے 2-4 دن پہلے تک کیا سٹانس اپنایا ہوا تھا، کیا موقف اپنایا ہوا تھا، اور اب ہم سیاسی مفاد کے لیے اپنے موقف پر کتنا بڑا یو ٹرن لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے حوالے سے کتنا بڑا یو ٹرن نون لیگ نے لیا تھا، اور اس وقت نون لیگ پر تنقید بھی ہو رہی تھی، اس وقت ان کو وہ ایکسٹینشن کی حمایت کرنا سوٹ کرتا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے محمد زبیر کو ڈیل لینے کے لیے بھیجا تھا، جب ڈیل نہیں ملی تو پھر جنرل باجوہ پر تنقید کرنا شروع کر دی اور ان پر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ تو ان کو اس وقت یہ بیانیہ سوٹ کرتا ہے کہ فی الحال یہ فوج پر تنقید نہ کریں اور شہباز شریف وہاں پہ خوش آمد کر کے کوئی نہ کوئی ڈیل لینے کی کوشش کریں، اس لیے اب یہ اس وقت خاموش ہیں۔ خود وہ حلقے جو مریم نواز کے بڑے پرجوش حامی تھے، وہ بھی اب بڑے یہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شریف فیملی کچھ نہ کچھ ڈیل لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور ڈیل لینے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ایک ڈھونگ تھا، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی اور ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں، وہ سارا انہوں نے ڈھونگ اس لیے رچایا ہوا تھا کہ یہ ریاست کو بلیک میل کر رہے تھے کہ ہمیں چوتھی مرتبہ بھی اقتدار میں لائیں، اور اگر آپ ہمیں اقتدار میں نہیں لائیں گے تو ہم پھر آپ کو، صرف آپ کو نہیں بلکہ ریاست کو بھی بلیک میل کریں گے۔ رائے صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے شاید نوٹ کی ہو، آج بورڈ نے بھی ہاتھ سر کھڑے کر لیے ہیں، اور میں نے تو خیر یہ کل اپنے پروگرام میں بات کہی بھی تھی
کہ ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ نہیں ہے، ایک ٹائم لائن ہے کہ کب کہاں پر کیا ہوا، کون سا ٹیسٹ کیا گیا، ان کی حالت کیسی تھی، کب لایا گیا، کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اس کی رپورٹ کیا رہی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے جب میڈیکل بورڈ بنایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹس ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ اب کوئی بھی میڈیکل دنیا کا، چاہے وہ امریکہ کے ٹاپ ڈاکٹرز پہ کیوں نہ بنا ہو، یا جرمنی کے ڈاکٹرز ہوں، برطانیہ کے ڈاکٹرز ہوں، دنیا بھر کے ڈاکٹرز بھی اکٹھے ہو جائیں، وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ان کے سامنے ایکچوئل رپورٹس نہیں ہوگی۔ اب ہوا یہاں پر یہ کہ نواز شریف صاحب نے اور ان کے جو پرسنل نالج ہیں ڈاکٹر عدنان، بڑی بڑی ذہانت کے ساتھ، اور بڑا جو چیز کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، جس ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا اس پہ نواز شریف کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، اور اس تصویر کے ذریعے سے یہ سیاست میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، حقیقت سے کچھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ وہ سر یہ کیا راجہ صاحب کہ اس رپورٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہے، حالانکہ وہ لیٹر پیڈ کے اوپر وہ ایک ٹائم لائن تھی۔ اب ڈاکٹر بھی وہاں پہ راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اصل رپورٹس لائیں، پھر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کتنے بیمار ہیں اور کیوں بیمار ہیں، صحیح ہو گئے، کب ٹھیک ہوئے تھے، یا ان کی حالت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ دیکھیں، آپ تو لندن میں ہیں اور آپ کے پاس تو یہاں کے صحافیوں سے زیادہ معلومات ہیں کہ میاں نواز شریف کا کوئی ایکٹیولی وہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا۔ اگر وہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا تو اس کی کوئی تصویر یہ ضرور نکالتے اپنے بیانیے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، کوئی ایک آدھی ویڈیو جاری کر دیتے، کوئی میڈیکل رپورٹ سامنے لے آتے۔ اب تو یہ ڈٹائی کے ساتھ کئی ان کے رہنما کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میاں نواز شریف کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، حکومت اگر ان کو واپس لا سکتی ہے تو لے آئے اگر حکومت کے بس میں ہے۔ یعنی خود ہی یہ اپنے اس بیانیے کی نفی بھی کرتے ہیں جو انہوں نے پہلے یہاں پہ اپنایا تھا کہ میاں نواز شریف کی طبیعت بڑی خراب ہے، ان کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہیں، اس وجہ سے میاں نواز شریف کا لندن میں علاج کروانا بہت ضروری تھا۔ بہت ضروری ہے۔ پھر جب حکومت نے لندن میں میاں نواز شریف کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، پھر ان کا وہ بیانیہ دوبارہ سے تیز ہو گیا کہ نہیں، حکومت بڑی زیادتی کر رہی ہے اور میاں نواز شریف کو بڑے سنگین خطرات لاحق ہیں صحت کے حوالے سے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ برطانیہ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے ایک انٹرسٹ ہیں، کسی بھی پاکستان کے حکمران فیملی کے ساتھ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کو معلوم ہے کہ 3 مرتبہ یہ حکمران رہے ہیں اور پوٹینشلی اگلے 5 سال نہیں تو ہو سکتا اس سے اگلے 5 سال یا اس سے اگلے 5 سال دوبارہ سے بھی یہ بن سکتے ہیں، حکمران بن سکتے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان ہماری وہ خواہشات اور وہ توقعات اور ہمارے وہ مطالبات پورے نہیں کر سکتے جو شریف فیملی کر سکتی تھی۔ تو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ہمارے مورے ہیں جو ہمارے مفادات کو سرو کر سکتے ہیں۔ اب وزیراعظم عمران خان کے متعلق تو انہیں معلوم ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ جیسے الفاظ بول دیے، اور عمران خان تو ہمارے جو مفادات ہیں وہ سرو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف کے خلاف ابھی تک وہاں سے جو وہ ڈپورٹ نہیں ہوئے یا ان کے خلاف کوئی بڑی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ابھی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف اور شریف فیملی ان کا ایک مورا ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اب چونکہ یہ ان کو تھوڑا سا اطمینان ہے کہ برطانیہ سے میاں نواز شریف کو بہت جلدی بے دخل نہیں کروا سکتی حکومت پاکستان، اس وجہ سے اب یہ ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی علاج نہیں ہو رہا میاں نواز شریف کا، لیکن حکومت اگر ان کو لا سکتی ہے تو لے آئے۔ لیکن دوسری جانب جب میاں نواز شریف کی ساکھ پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ اگر ان کا علاج نہیں ہو رہا اور وہ انقلابی لیڈر بھی بنتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں جیل میں آنے سے ڈرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہاں آ کے ان کو جیل نہ جانا پڑ جائے، تو پھر کس قسم کے انقلابی لیڈر ہیں؟ تو پھر شاہد خاقان عباسی جیسے لوگوں کو لانچ کر دیا جاتا ہے، اور شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کا دل تو ہے آنے کا، آپ تو بڑے بیتاب ہیں، لیکن آپ اپنا ٹریٹمنٹ مکمل کروا کے آئیں۔ تو اسی وجہ سے یہ پھر تاریخیں دیتے رہتے ہیں، نومبر کی، دسمبر کی، جنوری بھی گزرنے والا ہے، تو میاں نواز شریف نے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آئے، اور آگے بھی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی میاں نواز شریف کی واپسی کی۔ میاں نواز شریف صرف اسی صورت میں واپس آئیں گے جب ان کو 100% تسلی کرا دی جائے کہ آپ کو کسی قسم کی جیل نہیں کاٹنی پڑے گی، آپ کی تعیات نائلی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے۔ صرف اسی صورت میں میاں نواز شریف واپس آ سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی ڈیل کی کم سے کم مجھے
کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف کو اتنی بڑی ڈیل کوئی دی جائے گی. بہت شکریہ صاحب. ویورز ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی, یہ صرف راجہ صاحب کو نظر نہیں بلکہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی. صرف اور صرف یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ بلڈنگ دا کیسلز ان دا ایئر, یہی نون لیگ سب کر رہی ہے. ہوا میں جو ہے وہ بڑے بڑے قلعے بنائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے